पाकिस्तान में क्या मसला है कि हम 79 ईयर्स के बाद भी ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क था तो स्टार्ट है, और एक तो इसको मैनेज करना शुरू से ही बहुत मुश्किल था। इसकी जो जिस तरीके से ये बना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो सेविंग्स थे, ये एक यानी नेशनल नेशन नहीं थे। बहुत सारी नेशंस जो थी वो इससे पहले थी, उनका कॉमन डिनोमिनेटर डेफिनेटली ये था कि वो मुस्लिम थे, मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन वो उनकी कल्चरल जो आइडेंटिटीज हैं वो भी मुख्तलिफ थी। इंडिया को मतलब इंडिया हमारे साथ है, दे हैव अ फुल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, वो जहाँ से हमारी बात भी शुरू हुई, जो इसका जो थीसिस है मुगलों का, वो वाई नेशन फेल्स वाली बात पे इंक्लूसिवनेस इंडिया ने ला दी। वो जैसे आपने बात की कि पार्लियामेंट, और ये क्या उसका रीजन ये था कि दे हैड नेहरू, दे हैड काइंड ऑफ पटेल, दे हैड अंबेडकर, और वी हैड सम प्रेजुडाइज्ड एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो था। डू यू थिंक सो? बहुत कुछ सीखा जा सकता है, चीजें जहाँ से भी तो सीखना भी चाहिए। तो इतनी बड़ी फेडरेशन भी उन्होंने बनाई, एक लड़ाई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको कैसे मैनेज किया और हमने इसको कैसे मैनेज किया थे उनके उसके लिए तो ड्रेन था, डॉलर ड्रेन्स एरा कहते हैं, अयूब खान, जियाउल हक साहब, मुशर्रफ एरा, दीज आर द डॉलर ड्रेन एराज। तो उसमें हमें इतना मौका मिलने के बावजूद भी क्या चीज पीछे रह गई कि वी डिडंट गो टू द मतलब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग? बहुत सारी चीजें नहीं तब्दील कर सकते थे। तो पिछले 4 साल से ये गवर्नमेंट है, 5 बजट दे चुकी है, और नतीजा उसका जो है वो ये है कि हमने पिछले 4 साल में 40,000 बिलियन का कर्जा लिया। इमरान खान के हवाले से मैं आपसे अभी थोड़ा एक वो करूंगा कि चीजें क्या थी विद इन द इंस्टीट्यूशंस, स्पॉइल होना शुरू हुई। हमें कहीं बाहर से वाला जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि बाहर से कोई इशारा आया, और ये जो साइफर वाली चीज को लेके, अब क्योंकि आप बड़े करीब रहे, तो वेयर एक्चुअली थिंग स्टार्टेड टू स्पॉइल। जब ये पता लगना शुरू हुआ कि करप्शन भी हो रही है, बहुत सारा, और उसके जो लिंक्स हैं वो आपको बड़ी निकाला जाते हैं, और ये जो सब कुछ था, ये मेरा ख्याल है कि इसको अगर ये मैनेज कर लेते तो चीजें इतनी खराब इतनी जल्दी ना होती, लेकिन वो इसको नहीं कर सके। अब उसकी क्या वजूहत है, वो उसकी वजूहत फौज नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वन पार्ट ऑफ इमरान खान भी रिपोर्टेड टू सी पाकिस्तान में रह गई, और उनकी विजन का हिस्सा था कि पाकिस्तान एक अच्छा मॉडर्न इस्लामिक कंट्री के तौर पर डेवलप हो। ये उनका एक पार्ट था। अब इस पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए जो लवाजमात चाहिए वो एक तो वो काम नहीं कर सके, और दूसरे ये कि वो फिर और कई नेगेटिव चीजों का शिकार हो। यार एट अ स्लिपरी पोजीशन, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? इमरान खान का फ्यूचर, और फिर कश्मीर के हालात, बलूचिस्तान के हालात, और फिर उसी तनाजुर में हम एक जो तारीखी वतनी हैसियत रखने वाले यूनिट्स हैं, खास करके जो एक, जैसे आपने बताया कि हम एक उनको तस्लीम करने बजाय तोड़ने वाली चीजों में लगे हुए हैं, तो हाउ यू प्रेडिक्ट वेयर वी आर गोइंग एक्चुअली, और कितने में जंग स्पेशली? हेलो फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद। वी आर लकी टू हैव टुडे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हेल्थ पॉलिसीज पे तो एक वेल नोन एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर इमरान खान के साथ भी काम किया था। लेकिन द वे दैट आई एम एक्चुअली इंस्पायर्ड ऑफ इज राइटिंग, जो ये अक्सर जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पॉलिसी मेकिंग और ये सारी चीजों पे ये लिखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारी जो है वो आज की टॉक जो है, वैसे तो जर्नली हम करेंगे, लेकिन द वे दैट नाउ एक्चुअली 2 days पास्ट में भी नकवी साहब ने कहा है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। यू हैव बीन राइटिंग एन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। पाकिस्तान में क्या मसला है कि हम 79 ईयर्स के बाद भी ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया साहब। असल में मैं जब इसके ऊपर अगर एक ब्रॉड एंगल से सोचूं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क था टू स्टार्ट विद, और एक तो इसको मैनेज करना शुरू से ही बहुत मुश्किल था। इसकी जो जिस तरीके से ये बना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो इसके विंग्स थे, ये एक यानी नेशनल नेशन नहीं थे। बहुत सारी नेशंस जो थी वो इस सेक्टर में थी,
ان کا کامن ڈینامینیٹر ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ وہ مسلم تھے، مسلم میجورٹی تھی، اوور مسلم میجورٹی تھی، لیکن وہ ان کی کلچرل جو آئیڈینٹیز ہیں وہ بڑی مختلف تھی. اور کلچرل آئیڈینٹیز میں آپ کی کلچرل ٹریڈیشن بھی شامل ہوتی ہیں، آپ کا رہن سہن بھی شامل ہوتا ہے، آپ کی پالیٹکس بھی شامل ہوتی ہے. تو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے اندر یوزنگ دیٹ کامن ڈینامینیٹر کہ ہم سب میجورٹی مسلم علاقوں سے ہیں، ایک ملک تخلیق کر لیا گیا. تو یہ اس کو چلانا یہ کہہ کے کہ ہم ایک قوم ہے، اور پھر ایک قومیت اپنے اوپر طاری کرنا، اور اس سے جتنے بھی ٹولس ہیں ان کو استعمال کرنا. مثال کے طور پہ پاکستان میں جس طریقے سے اردو لینگویج کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی ایٹ دا کاسٹ آف سینچریز اولڈ لینگویجز جو لوگوں کی ڈیولپ ہوئی تھی. اسپیشلی اگر آپ ایسٹ پاکستان کا کیس دیکھیں تو وہاں ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی مین زبان اردو ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل ملک کی پروپوزیشن کی جہاں سے ہم نے شروع کیا اور پھر ہم اس کو سنبھال نہیں پائے. اور میں اس کو ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں کہ ہم نے شروعات ایک بہت مشکل ملک سے کی تھی اور اس کو پھر ہم نے تھوڑی مس مینج کیا. تو ان دونوں چیزوں کا جو رزلٹ ہے وہ آج کا پاکستان جو جس سے آدھا پاکستان علیحدہ ہو چکے ہیں. آج کے پاکستان میں سیکورٹی کے بڑے ہیوج ایشوز ہیں، اور یہ اگر آپ اس کی تہ میں جا کے سوچیں کہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے یا کے پی کے اندر ہو رہا ہے، ایک طرف تو یہ وہ لڑائی ہے کہ جو اسپیشل ایک کانسیپچلائزیشن ہے بڑی ڈسٹارٹیڈ اسلام کی. وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اس کو اب اس طرح کا ملک ہی بننا چاہیے اور اس میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لہذا وہ یہاں پہ ایک امت قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور وہ نگیٹ کرتے ہیں ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی جتنی بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کو نگیٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو تحریکیں چل رہی ہیں چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے، کے پی میں ہے، وہ اپنی جو ان کی ثقافتی جو شناخت ہے اور اس کی بیسس کے اوپر جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو آزادی ہونی چاہیے، جو ان کے رائٹس ہونے چاہیے، جو ان کے ساتھ ایک فیڈریشن کا حصہ ہوتے ہوئے جو ان کے ساتھ وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے، جس طرح دوسرے جگہوں کے اوپر پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے وہاں بھی اس طرح کی ترقی ہونی چاہیے، مواقع ملنے چاہیے. تو وہ اس چیز کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ پاکستان انڈر پریشر آ گئے. ان کی جو ایسوسیشن ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ پاکستان کا حصہ بنے تھے، اب وہ اس کو کوشچن کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کمزوریاں انٹرنلی ہوتی ہیں تو پھر جو بیرونی فورسز ہیں وہ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں، اور بالکل یہی ایسا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر. تو وی ہیو اے میس ان پاکستان رائٹ ناؤ ہر اینگل سے، اور اس کو درست کرنا بہت ضروری بھی ہے، بہت پیچیدہ بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. تو ابھی آپ نے جو اپنے سوال میں شروع میں کہا پچھلے 2 دن کے اندر جو بیانات دیے گئے ہیں وہ دراصل اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے تفصیلاً کہ انہوں نے کیا کہا اور مطلب کیا ہے، اور وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے جب ہماری آگے بڑھے گی. تو سر وہی والی بات میں نے جیسے ہم بات کرتے ہیں مطلب
زیادہ تر ہمیں اس چیز سے مطلب ماننے میں کیا، اب بھی اگر ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو 45 کے بعد جو حالات چینج ہوئے، پارٹیشن اسکیم بنی، ویول چلا گیا، ماؤنٹ بیٹن آ گیا، اٹلے جو ہے وہ جیت کے آ گیا، تو اس کے بعد جو مارشل پلان کے تحت جو ڈی کالونائزیشن پلان تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو ہیلپ کی تھی، مارشل پلان پورا یورپ کو ریسیٹ مطلب وہ جو ہے نا وہ ریوائول کرنا تھا اکنامک، تو ان کو کہا تھا کہ یار یہ جو رائز ہو رہا ہے نا گلوبل پاورز، تو وہ والی بات جو ویول کو چرچل نے کہا تھا کہ کیپ اے بٹ انڈیا، ہمیں یہ ملا، ملک ملا پاکستان ٹھیک ہے، لیکن اس سے ماننے میں کیا ہمیں حرج تھا کہ ہمیں اگر مل گیا ہے تو یہ جو قومیں ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کے تھرو، فیڈرل کانٹریکٹ کے تھرو ہمارے ساتھ جڑی ہیں، تو ان کو ہم مان کے، ان کو تشخص دے کے ایک نئی جو ہے وہ دور کی شروعات کریں۔ جی بالکل، اس میں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور بالکل نئی شروعات ہو سکتی تھی، وہ ہم نے نہیں کی، اور پھر یہ کہ ہم نے نہ صرف یہ نہیں کی بلکہ اس سے الٹ چلے، اور الٹ چلنے کا مطلب وہی ہے جو میں پہلے اپنے آپ کے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے تسلط قائم کرنے کی کوشش کی ہے قومیت کے نام پہ، ایک نام نہاد قومیت کے نام پہ جو نہیں تھی، لیکن وہ ہم نے تخلیق کی، اور پھر ہم یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی اپنی جو اس کی شناخت ہے، اپنی جو اس کی ٹریڈیشن ہے، اس کو چھوڑ دے، یا یہ کہ ہمارا جو تصور ہے قومیت کا اسے ماتحت کر لے اپنے آپ کو، تو یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر اس کے اندر ایک اس طرح کی سیاست بھی جنم دے رہی ہو کہ جس میں کچھ لوگوں کے پاس زیادہ وسائل بھی ہوں اور طاقت بھی ہو، اور وہ اپنا جو ان کا نظریہ ہے قومیت کے بارے میں، ملک کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، وہ اس کو یعنی امپوز کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک حد تک ہو سکتا ہے، لیکن بالکل بھی سسٹینیبل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کیونکہ اسی تبدو میں اور اسی کشمکش میں پڑا رہا، تو اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی، اس قسم کے ادارے بننے چاہیے تھے، اس قسم کی ترقی ہونی چاہیے تھی پورے ملک کے اندر، اس کی طرف توجہ نہیں جا سکی، اور یکی بعد دیگرے ہم ایک سیاسی بحران سے دوسرے سیاسی بحران پر چلتے گئے، اور ہر آپ دور اٹھا کے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، اس میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ہم ایک بڑے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اگر آپ سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ڈیولپمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ ہم پچھلے 76 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی اس سے حوالے سے کوئی چیز سامنے آ نہیں رہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرا حال کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف ہے، آپ اس کو صرف کیا کہتے ہیں نہ سیاستدانوں کو اس کی پوری ذمہ داری دے سکتے ہیں، نہ فوج کو اس کی پوری ذمہ داری دے سکتے ہیں، نہ پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کو دے سکتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کا اپنا اپنا شیئر ہے اس مس میں جو ہم نے کریٹ کر لی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس میں سے نکل پائیں، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، ہم ایک بڑی سلپری سلوپ پہ ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، لیکن ہمارا رخ جو ہے وہ اسی قسم کی طرف ہے۔ سر میں صرف اس میں ایک چیز، جیسے آپ نے کہا نا کہ یو کانٹ ایکچولی بلیم دا اونلی ون فیکٹر اور انسٹیٹیوٹ، میں اس میں اگر یہ صرف کیونکہ یہ ہم ایز اے کچہری کر رہے ہیں، تو اگر ایک چیز کو ہم تھوڑا وہ کر لیں، کنسیڈر کر لیں، تو پھر ہمیں چیزوں کی صورتحال جو ہے نا سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایک
تو جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے جو ملٹری پالیسی ان کانٹیکسٹ آف کولڈ وار جو ٹو کنٹین دا یو ایس ایس آر والی جو جڑی، تو اس میں ہمیں اپنا کہنا نہیں چاہیے واٹ ایور دا ورڈ یو کین یوز، وی ہیو بین تھرو آؤٹ دا کلائنٹ اسٹیٹ. اور اس میں جو ہم کورین وار سے لے کے آپ چلے آ جائیں ایون افغان وار تک 79 تک، تو اس ایک انسٹیٹیوٹ کو جو آگے ان کی ضرورت تھی گلوبل پاورز کی، ان کو ون ونڈو آپریشن چاہیے، جو ٹرم آپ یوز کر لیں، ان کی وجہ سے کیا ہمیں یہ نقصان نہیں پڑا کہ جو ریجن میں کولڈ وار چل رہی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کولڈ وار 7 سر پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے، لیاقت علی خان سے لے کے آپ کے فیروز خان نون تک، پاکستان کے کوئی 7-8 پرائم منسٹر جسٹ ود ان اسپین آف 7 اور 8 سال میں کانسٹیٹیوشن ہم نہیں بنا سکے. تو یہ کیا ہے اس کانٹیکس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ یقیناً ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس کا ایک بڑا روم ہے، اور وہ ایک ریشنل پرووائڈ کرتی ہے ہماری آرم فورسز کو کہ ان کا کام تو ہے نا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹو سیفگارڈ دی ٹیریٹری اینڈ دی باؤنڈریز آف دا کنٹری. تو ڈیفینیٹلی اس نے رول پلے کیا ہے، لیکن ہم نے اسی پوری صورتحال کو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے تھے. ہم اپنے کیا کہتے ہیں ایڈوانٹیج میں اس کو کر سکتے تھے یوز، بشرطے کہ ہمارے اندر انٹرنل کانسنسس ہوتا، ہمارے انٹرنل کوہیرنس ہوتی سوسائٹی کے اندر، ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈیموکریٹک ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا. کیونکہ ہم جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اگر وہ انکلوسیونیس ہوتی تو ہم زیادہ بہتر فیصلے کر سکتے. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا موقع آیا کہ جہاں پہ ملٹری کے بارے میں یا کہنا چاہیے عسکری انٹرونشن کے بارے میں ڈسائڈ کرنا تھا، تو جب پارلیمنٹ کے پاس چیز آئی تو پارلیمنٹ نے ایک مختلف طریقے سے اس کے بارے میں فیصلے کیے، چاہے کہ اگر وہ صرف آرمی کی بات چیز چھوڑ دیا. میں آپ کو مثال دوں گا، غالباً یہ 2015 کی بات ہے کہ جب یمن میں پاکستان کی فوج بھیجنے کی بات آئی، اور مطلب اس بات کے ایویڈنس موجود ہیں کہ آرمی چاہتی تھی کہ وہ وہاں پہ جائے، اور لیکن یہ کوشچن پارلیمنٹ کے اندر آیا اور پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ we should stay out. اور we did stay out. ہمیں وہاں پہ فوج نہیں بھیجی. تو یہ میں نے چھوٹی سی مثال اس لیے لی ہے کہ یقیناً ایک تو یہ کہ حق علاوہ اس میں چلانے والے لوگ وہ بالکل نہیں ہوتے، اور دوسری یہ کہ جو ایک اجتماعی دانش ہے اور جو اجتماعی حکمت ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر اس سے کہ وہ زیادہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، وہ ایک نمائندہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں، وہ ایک ریپرزینٹیو نیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر. تو ہم اگر اپنے جو اپنے لفظ استعمال کیا لیکن کلائنٹ اسٹیٹ جو ہم بن گئے، تو اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے بھی اپنا رول جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی ڈیولپ کر سکتے تھے اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے، اور ہماری جو کہہ لیتے ہیں مشاورت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ایٹ نیشنل لیول. اچھا سر، میں کیونکہ اب ہم آگے چاہ رہے ہیں کہ بس ایک سوال یہ ہے کہ انڈیا کو مطلب انڈیا ہمارے ساتھ ہے، دے ہیو اے فل انسٹیٹیوشن بلڈنگ، وہ جہاں سے ہماری بات بھی شروع ہوئی، جو اس کا جو تھیسس ہے مغلوں کا وہ وائی نیشن فیلس والی بات پہ،
انکلوسونیس انڈیا نے لا دی، وہ جیسے آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ اور یہ کیا اس کا ریزن یہ تھا کہ دے ہیڈ نہرو، دے ہیڈ کائنڈ آف پٹیل، دے ہیڈ امبیڈکر، اور وی ہیڈ سم پریجوڈائزڈ ایک پولیٹیکل جو سینیریو تھا. ڈو یو تھنک سو؟ Comparing to Pakistan, yes, but میرا خیال ہے کہ میں اسی پوائنٹ پہ جاؤں گا، وہ زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک سینس آف نیشن ہوڈ جو ہے انڈیا میں وہ پاکستان سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ پاکستان was carved out of India. Pakistan was carved out of subcontinent, but subcontinent was always there. India was always there. تو ایک سینس آف اونرشپ والی بات میرے خیال میں آپ سے. جی وہ اونرشپ جو سینس آف نیشن ہوڈ ہے وہ وہاں پہ زیادہ تھی. اور پھر ڈیفینیٹلی اس فیکٹر نے بھی رول پلے کیا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے غالباً 15-16 سال تک ان کو جواہر لال نہرو کی صورت میں ایک لیڈر دستیاب رہا. وہی لیڈر کے جو پارٹیشن کے وقت بھی تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی تھی، اور وہ انڈین عوام کا کانفیڈینس بھی کیری کرتا تھا، ٹرسٹ بھی کیری کرتا تھا. اس نے آزادی دلوائی تھی. اب وہ ہندوستان کی تعمیر میں مصروف تھا. اس کو سپورٹ بھی تھی. تو حالانکہ یہ جو جیو پولیٹیکل آپ نے آرگومنٹ پہلے دیا ہمارا، انڈیا بھی بہت وائڈلی کنٹری ہے اس سینس میں کہ اس کے اندر بھی بہت بہت کی قومیں ہیں، بہت بہت کی بولیاں ہیں، بہت بڑا ہے. اس کی اسٹیٹس ہم سے بہت زیادہ ہیں، اس کی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے، ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے میں کامیاب ہے. کچھ ان کی لت تھی. آپ دیکھیں نا، اگر محمد علی جناح یہاں پہ ہوتے، یہاں پہ ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. اب اس کے بارے میں تو یہ تو ایک لک فیکٹر ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے علاوہ they managed it better. اور انہوں نے شروع سے جو کیا کہتے ہیں اپنی پالیٹکس تھی، اس میں لوگوں کا ٹرسٹ تھا، وہ ہوتی چلی گئی اور ان کے انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گئے. تو وہاں پہ یہ بحث ہی نہیں ہے کہ فوج اب آئے گی یا فوج کیا کہہ رہی ہے یا فوج کیا کر رہی ہے. وہاں پہ پارلیمنٹری ڈیسیژن میکنگ ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے آف اینی ادر انفلوئنس. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جیسے ہی ہیں، لیکن بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے. اچھی چیز جہاں سے بھی ملے اس کو سیکھنا بھی چاہیے. تو اتنی بڑی فیڈریشن جو انہوں نے بنائی، ہم اس کا ایک چوتھائی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو کیسے مینیج کیا اور ہم نے اس کو کیسے مینیج کیا. اچھا سر، پھر ہم اگر تاریخ کے، کیونکہ ہم اب آ رہے ہیں کہ ویئر ایکچولی وی ہیڈ اپرچونیٹیز اینڈ وی ڈڈنٹ اویل. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ہمارے پاس ایک جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک بینیفٹ تھا، وی کوڈ گیٹ اٹ انٹو لائک مطلب جو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس کو تھا بھی صحیح. ایوب خان کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہم جب وہاں تھے ان کے اس کے لیے تو ڈرین تھا، ڈالر ڈرینز ایرا کہتے ہیں. ایوب خان، ضیاء الحق صاحب، مشرف ایرا، دیز آر دا ڈالر ڈرین ایراز. تو اس میں ہمیں اتنا موقع ملنے کے باوجود بھی کیا چیز پیچھے رہ گئی کہ وی ڈنٹ گو ٹو دا مطلب انسٹیٹیوشن بلڈنگ. میرا خیال ہے کہ جب دیکھیے پاور کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے، جب وہ ایک دفعہ آ جاتی ہے تو وہ اپنا مومنٹم خود طے کرتی ہے. جب فوج کے ہاتھ پاکستان کی انسٹیٹیوشن اور پاکستان کی پالیٹی جب ان کے ہاتھ میں تھی اور ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے پھر آپ کے پاس ان کے پاور ہوتی ہے اور آپ یہ اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں
کہ یو نو دا بیسٹ. اور میرا خیال ہے کہ یہیں پہ گڑبڑ ہوئی ہے. اور یہیں سے ہی اکثر جو ہے ہمارے پولیٹیشینس نے پوری طرح بھی they always made themselves available to be to be کیا کہنا چاہیے اس کو to be appropriated by them. ابھی بھی ہم اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے جو الیکشن ہوا ہے, جو لوگوں نے کروایا ہے, جس طرح لوگوں کو جتوایا ہے, جس طرح لوگوں کو ہرایا ہے, تو الٹیمیٹلی کہنے کو سول گورنمنٹ ہے, لیکن یہ سول گورنمنٹ مرنے میں جنت ہے فوج کے. اور اگر وہ ان کو نہ جتواتے یا اس الیکشن کو میں نے جس طریقے سے میں نے کیا نہ کرتے بالکل مختلف ہوتی. تو یہ اب اتنا چیزیں صورتحال ہو گئی ہے کہ اس کو ڈسنٹینگل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہماری جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ always they make themselves available to become B teams. اور یہی اس وقت ہوا ہے. مطلب یہ بڑا پیراڈاکس ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو ابھی مقصد صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بڑا پیراڈاکس ہے کہ اب وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک نہیں چل رہا, اور ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو انہوں نے خود بنایا ہے اور اپنا مجسمہ وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا گورننس سسٹم کولیپس کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے. تو دس از ویری ٹیلنگ. ایکچولی اگر ہم اس کو اسٹیپ بیک کریں کہ اس پوری سچویشن کے اوپر غور کریں, کنفیشن ہے, سمجھ لے کنفیشن. یہ بڑی ایک گزشتہ آئرنی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں نے سب کچھ کیا ہے وہ لوگ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ نہیں چل رہا اور آپ اس کو کریں, لیکن ساتھ وہ اپنا حل بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح کر لیں. اور اس کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لینے سے پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اور یہاں ہم دوبارہ غلطی کریں گے کہ اگر ہم صرف بات کریں گے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لینے کی اور ہم سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری نہیں کرتی تو ایک ریفرینڈم کروا لیں گے اس کے لیے یس اور نو میں, اور اس کے نتیجے میں پھر ہم کہیں گے کہ دیکھیں لوگ بھی وہی کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ چھوٹے پروونسز کی طرف چلے جائیں گے. It may actually cause more disaster if it is not done properly. تو میں نے آج ایک ویڈیو کی ہے, آپ سے دیکھیے گا. میں نے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ essential but not sufficient. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا, ہمارے صوبے بہت بڑے ہیں, ایڈمنسٹریٹولی اختیارات جو ہیں وہ نجی کی سطح تک نہیں جاتے, ترمیم کے نتیجے میں ہمیں NFC تو قائم کر لیا, لیکن پروونشل فائنینشیل ایوارڈ کریٹ نہیں کیا جا سکا. لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان کو اتھارٹی پاور ایگزیکٹو اتھارٹی اور ان کو ان کے ساتھ ریسورسز شیئر نہیں کرتے. تو یقیناً مطلب پنجاب اگر آپ دیکھیں کہ ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن میں 22 ملک ہیں اور 22 ملکوں میں پنجاب جو ہے اس کی پاپولیشن سب ملکوں سے زیادہ. تو ظاہر ہے کہ اس کو میں سر اس پہ آئیں گے کیونکہ اب ہم وہی بات پہ جائیں گے صوبوں والی بات پہ. لیکن اگر ہم اس بات پہ دیکھیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہیں, اس کو ایک ٹچ دے کے پھر ہم آگے چلیں گے کہ دیکھیں سر پولیٹیکل جو نرسری ہے وہ بند کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو اصل پولیٹیشینز تھے پاکستان کے جنہوں نے حالانکہ چلنے کی کوشش کی, وہ آپ اگر غفار خان کو دیکھ لیں, GM سید کو دیکھ لیں, وہ لوگ
کہہ رہے تھے کہ ہم آئدر کچھ بھی تھے لیکن اب ہم چلنے کی کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں سے ہم نے اسکندر مرزا کے بعد جو پولیٹیکل نرسری بنا کے خود پولیٹیکل پارٹیز نرچر کرنے کی کوشش کی, وہ پولیٹیکل پارٹیز آلویز اویلیبل ہونے کی کوشش بھی کرتی ہیں. آپ کو اگر نہیں لگتا کہ بھٹو صاحب اور فاطمہ جناح کے بعد مطلب کس طرح سے نرچر ہم نے پولیٹیکل نرسری جو کھولی, اس کا نتیجہ نہیں ہے یہ سارا؟ ہاں بالکل ہے. اور لیکن بات یہی ہے نا کہ یہ نرسری جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مواقع ایسے آئے پاکستان میں کہ جہاں پاکستان کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پر اور وہ میں بتاتا ہوں, وہ اسی طرح کے پولیٹیشینز تھے کہ جو فوج کے یا بیوروکریسی کے وہ جس نرسری کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کا وہ رزلٹ بھی تھے. لیکن اگر وہ چاہتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فنڈامنٹلی چینج کر سکتے. ایک موقع تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں حالانکہ وہ بھی ایک ایوب خان کی کیبنٹ کا حصہ تھے, وہ فارن منسٹر تھے وغیرہ وغیرہ, اور بڑے بلو آئیڈ بوائے تھے ایک سٹیج پہ ایوب خان کے, ان کے بڑے قریب تھے. لیکن اس کے باوجود تاشقند کے معاہدے کے بعد انہوں نے علیحدگی اختیار کی, اپنی پالیٹکس کی, لوگوں کو موبلائز کیا, لوگوں کو روٹی کپڑے مکان کے نام پہ باہر نکالا. اور لیکن he lost that opportunity because of lot of his own mistakes. Mistakes he committed in East Pakistan for his اقتدار, اور جس کے نتیجے میں ملک علیحدہ ہوا. اور پھر یہ کہ within West Pakistan he could have managed it better, کیونکہ اس کے ساتھ میں اس لیے اپرچونٹی میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کے ساتھ تھے, he could mobilize تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا موقع جو ہے اگین وہ نرسری والا لنک یہاں بھی موجود تھا جب عمران خان آئے 2018 میں, تو ان کے پاس بھی ایک بہت بڑا موقع تھا کہ وہ پاکستان کو رائے راست پہ ڈال سکتے. اگین اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ فوج کا ایک رول تھا ان کے الیکشن میں, لیکن ان کے پاس سپورٹ بھی تھی, یہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کا اس وقت مصیبت بھی پڑی ہوئی ہے نا, جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے اس وقت پاکستان میں, وہ بنیادی طور پہ تو یہی ہے. تو لوگ ان کے ساتھ بھی تھے, اور میں خود چونکہ اس گورنمنٹ کا حصہ رہا تو آئی کین ٹیل یو کہ وی کوڈ ہیو مینیج بیٹر, ہی کوڈ ہیو مینیج بیٹر. اور میرا خیال ہے کہ جتنی ان کو ایک کہنا چاہیے گورنمنٹ بنا لینے کے بعد پہلے 2 سال کے اندر جو ان کے پاس رینک چیک تھا, ایک ٹوٹل فریڈم تھی کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کر سکے. ریزن کیا سر؟ کیونکہ اس میں ہم چلتے ہیں, ریزن کیا تھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اسٹنٹ سے یا ایک, کیونکہ میں اگر کمپیئر کروں یہ نہیں ہے کہ کوئی فائنل ایک ججمنٹ ہے یا آف کورس, لیکن اس میں جو وہ تھا ایگوئزم کا پرابلم تھا. جیسے کہتے ہیں بھٹو صاحب بھی تھوڑے ایگوئسٹ تھے, اور وہ اب تھرو آؤٹ پرسنل چیزوں کو لے کے ایون آف کورس اپوننٹس ان کے بڑے مشہور چیز ہے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیا یہ ایشو تھا کہ وہ ان چیزوں سے نہیں نکل سکے, کیونکہ یو ہیو بین ویری کلوز. یہ بھی تھا بہت ملٹیپل پرابلمس تھے. اور ایک پرابلم جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تھا پرسنالٹی ایشو, لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے ایوری تھنگ ایمنیٹس فرام دا پرسنالٹی الٹیمیٹلی, لیکن ان کا فوکس جو ہونا چاہیے تھا کہ وہ گورنمنٹ گورننس صحیح طریقے سے کرتے, وہ ڈیولپمنٹ صحیح طریقے سے پاکستان میں کرتے, اکنامک ڈیولپمنٹ صحیح طریقے سے کرتے, اپنی فارن پالیسی صحیح طریقے سے مینج کرتے, کیونکہ ہی ہیڈ اے ہیوج سپورٹ. تو وہ نہیں کیا انہوں نے, اور اس کی
ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کا بہت بڑا ایجنڈا بن گیا ہے. تو ان کے نزدیک زیادہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو کیسے مینج کرنا. تو اب جو کچھ وہ خود بھگت رہے ہیں یہی کچھ انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ بھی کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ بینیفٹ آف دا ہائنڈ سائٹ ان کی بہت زیادہ توجہ اس چیز کے اوپر تھی کہ وہ نیریٹو کیا ڈیولپ کر رہے ہیں. لہذا سوشل میڈیا اور اس کے اندر جو ان کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ان کے ایک گراج آف اسپوکس پرسنس تھے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ وہ ان کی ساری توجہ اس چیز کی طرف تھی. اور وہ بیسیکلی نیریٹو ہی ڈیولپ ہر پولیٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتا ہے, لیکن وہ نیریٹو اگر ڈیولپ ہو اور پالیٹکس کے اوپر وہ ڈیولپ ہو تو پھر اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ اور بھی کئی بہت سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے انہوں نے موقع کھو دیا اور ہمارے سامنے وہ موقع ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ کہ اس کیس میں دیکھیں نا لیجٹیمیسی کا جو ایشو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھا یا ان ٹرمز آف ہز الیکشن اور فیئر اینڈ فری الیکشن اور جو عمران خان کے ساتھ تھا وہ لیجٹیمیسی کا ایشو موجودہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے ساتھ وہ کئی گنا زیادہ ہے. اچھا, ان کے ساتھ بھی تھا کسی حد تک, لیکن ان کے ساتھ ایک بہت بڑی سپورٹ بھی تھی لوگوں کی, ہمیں اسے اگنور نہیں کر سکتے. لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس بھی ایک موقع تھا کیونکہ یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں بالکل ایک پیج پہ تھے اور بلکہ ہیں کسی حد تک لیکن اور بہت ساری چیزیں یہ تبدیل کر سکتے تھے. تو پچھلے 4 سال سے یہ گورنمنٹ ہے, 5 بجٹ دے چکی ہے اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں 40,000 بلین کا 40,000 بلین کا قرضہ لیا نیا, اور اس سے پچھلے جو 75 سال ہے اس میں صرف 45,000 بلین کا لیا تھا. تو ان 4 سالوں کے کمپیریزن میں جی یہ میں صرف 4 سال کا اور پچھلے 73 سال کا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مطلب دس ون فگر alone explains کہ اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے. قرضوں پہ ہم چل رہے ہیں اور تو لیکن یہ بھی ان کے پاس کسی حد تک شروع میں موقع تھا وہ کہ they suffered from huge legitimacy question, کیونکہ پاکستان کے بچے کسی بچے سے پوچھ لیں کہ یہ فارم 47 کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لوگ اسی فارم کے نتیجے کے اندر الیکٹ ہوئے. تو بارنگ دس لیجیٹیمیسی کوشچن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی موقع تھا, لیکن جو ریئل اپرچونیٹیز تھے دو پاکستان میں وہ یہ دونوں تھے, ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان, جو کہ دونوں ہم نے ویری انفارچونیٹلی ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے جو ان کی ذاتیات سے بھی متعلقہ ہیں, ان کی پالیسیز سے بھی متعلقہ ہیں, وہ ہم نے کھو دیے اور ہم اس کو صحیح نہیں کر سکے. اصل میں اس پوائنٹ کی رسپونڈ کر رہا تھا آپ کے کہ وہ جو نرسری کی آپ نے بات کی تھی کہ وہاں سے there are always possibilities, چاہے آپ کی ہسٹری جو بھی ہو there are always یقیناً باچا خان کا آپ نے ذکر کیا اور دوسرے جو ہمارے آئیڈیلسٹ اور بڑے کمیٹڈ قسم کے جو پولیٹیشینز جی ایم سید تھے, وہ ڈیفینیٹلی ہم نے ان کو کھو دیا. لیکن پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. آپ کیسے بھی حالات نہ ہوں آپ اپنی راہ نکالتے ہیں, آپ اپنی جگہ بناتے ہیں, آپ ملک کو ایک ویژن دیتے ہیں, پھر ملک کو اس راہ پہ چلاتے ہیں, اپنی ٹیم بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب میں دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ یہ دو بہت بڑے موقع تھے جو ہم نے کھوائے ہیں. عمران خان کے حوالے سے میں آپ سے ابھی تھوڑا ایک کروں گا کہ چیزیں کیا تھی ود ان دا انسٹیٹیوشنز اسپوائل ہونا شروع ہوئی
ہمیں کہیں باہر سے والا جو ایک کنسپریسی تھیوری ہے کہ باہر سے کوئی اشارہ آیا اور یہ جو سائفر والی چیز کو لے کے اب کیونکہ آپ بڑے قریب رہے ہیں تو ویئر ایکچولی تھنگ اسٹارٹیڈ ٹو اسپائل. میرا خیال ہے جی کہ باعث کبھی بعد میں فیکٹر بنا، لیکن اصل ایشوز جو ہیں وہ انٹرنلی ہے جہاں سے یہ شروع ہوئے. اب دیکھیں نا کہ ہم نے پنجاب کو بہت مس مینج کیا. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور ہم نے وہاں پہ ایک ایسا چیف منسٹر لگا دیا کہ جس کی نہ کوئی بیک گراؤنڈ تھی، نہ کوئی اس کی صلاحیت تھی، اور جس کی مخالفت پی ٹی آئی کے اندر بھی تھی بہت زیادہ، بہت بھی بہت ناراض تھی اس کے اوپر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے عمران خان کی ڈکلائن میں، اس لیے کہ ایوری باڈی وانٹیڈ ان پاکستان، ایوری باڈی، دا ہول کیبنٹ wanted this, army wanted this, everybody wanted this, PTI wanted this کہ اس کو چینج کرے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب یہ پتہ لگنا شروع ہوا کہ کرپشن بھی ہو گئی ہے بہت سارا، اور اس کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو بنی گالا جاتے ہیں، اور یہ جو سب کچھ تھا یہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر یہ مینج کر لیتے تو چیزیں اتنی خراب اتنی جلدی نہ ہوتی، لیکن وہ اس کو نہیں کر سکتے. اب اس کی کیا وجوہات ہے؟ وہ اس کی وجوہات فوج نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کی وجوہات وہ ان کے اپنے اندر تھیں، اور لیکن وہ انہوں نے وہ ہونے دیا اور نہیں سمجھ سکے اس چیز کو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ادھرنی شروع ہو گئیں. پھر آئی تھنک ہی آلسو مس مینج فارن پالیسی. اور وہاں بھی وہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، کوئی چیز بھی آپ کی پرسنالٹی سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. He annoyed our traditional friends، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہے، اسلامک ورلڈ ہے، امریکہ کے ساتھ بھی he started developing differences. تو میں لیکن سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ڈکلائن ہے، یس پیپل پریزنٹ لاٹ آف کانسپریسی تھیوریز، ایک وہ جیو تھیوری ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں سائفر تھیوری سر، سائفر تھیوری. میں نہیں سمجھتا سائفر کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کیا، انہوں نے خود کیا اس کو اسٹینڈرڈائز. وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو وجہ بنا کے یہ کہا جاتا کہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا اور نو کانفیڈنس ووٹ ہوا ہے. پھر یہ کہ he did not at all try to bring political reconciliation. یہ چیز بڑی تھی سر، اس پہ بڑا جو مین پولیٹیکل ایک فلیکسیبلٹی والا جو معاملہ تھا اس پہ زیادہ وہ، کیونکہ ہارڈ تھنگس بریکس فاسٹ. جی بالکل. تو اس کے بارے میں بڑا سخت رویہ تھا ان کا. میرا رانا ثناء اللہ کا جو کیس ہے، میں آئی وٹنس ہوں اس کا، کہ ایون کیبنٹ کے اندر یہ آوازیں تھیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا گیا، اور سب کو پتا تھا کہ یہ فالس کیس ہے، اور لیکن وہ کیا گیا. شاہد عطان عباسی کو، اسماعیل تک کو جیل میں ڈال دیا گیا. باقیوں کو تو ڈالا ہی ڈالا، نواز شریف اور مریم بھٹو، مریم نواز، اور کیا کہتے ہیں شہباز شریف اینڈ آل دوز. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس کے لیے نیب کا جو استعمال تھا، یہ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ اسٹوپڈ نہیں ہوتے. تو جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی پالیٹکس شروع ہو گئی ہے،
تو اور ملک میں ترقی ہو نہیں رہی، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نواز شریف کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ اس ٹائم جو ہے سارے ہیلتھ کے معاملات آپ دیکھ رہے تھے، تو واٹ واز ایکچولی دا سین بیہائنڈ اس کے بارے میں نواز شریف والا جو کیس پلیٹلیٹس گرنا اور باہر چلے جانا؟ وہ پہلی بات تو یہ کہ اتفاق سے میں اس وقت جب یہ کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی تو میں وہاں پہ نہیں تھا. میں جنیوا گیا ہوا تھا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ تھی، اس میں پاکستان کا ڈیلیگیشن لے کے گیا ہوا تھا. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ڈاکٹر فیصل سلطان انہوں نے ایڈوائز کیا تھا. اور فیصل سلطان میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. بقول ان کے جو انویسٹیگیشن تھی وہ ٹھیک تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے ایڈوائز کیا تھا پرائم منسٹر کو کہ ان کو جانے دینا چاہیے. اور یہ آپ عمران خان کو بھی کریڈٹ دیں گے کہ ہی ڈیڈنٹ اسٹاپ دیٹ، اور انہوں نے ان کو جانے دیا. عمران خان اور ہر لیڈر کی کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ one part of Imran Khan really wanted to see Pakistan developing. He really meant that. اور ان کی ویژن کا حصہ تھا کہ پاکستان ایک اچھا ماڈرن اسلامک کنٹری کے طور پر ڈیولپ ہو. یہ ان کا ایک پارٹ تھا. اب اس پارٹ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو لوازمات چاہیے وہ ایک تو وہ مدعو کار نہیں لا سکے، اور دوسرے یہ کہ وہ پھر اور کئی نیگیٹو چیزوں کا شکار ہو گئے. تو ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ اس کا رزلٹ پھر وہ ہوا جو ہمارے سامنے ہے. اور پھر یہ کہ پاپولر پالیٹکس جو ہوتی ہے اس کا ابھی اگر ہم بات کریں آج سے، جیسے آپ نے بتایا کہ وی آر ایٹ دا سلپری پوزیشن، سو واٹس اے وے فارورڈ؟ عمران خان کا فیوچر اور پھر کشمیر کے حالات، بلوچستان کے حالات، اور پھر اسی تناظر میں ہم ایک جو تاریخی وطنی حیثیت رکھنے والے یونٹس ہیں، خاص کر کے جو ایک جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ایک ان کو تسلیم کرنے بجائے توڑنے والی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہاؤ یو پریڈکٹ ویئر وی آر گوئنگ ایکچولی، اور خطے میں جنگ اسپیشلی؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ یہاں میرا خیال ہے میں بات شروع کرنا چاہوں گا جو ابھی محسن نقوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ریکگنیشن آف دا پرابلم از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ ریزولوشن آف دا پرابلم. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دیر از اے پرابلم. اور یہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں یہ صرف انٹیریئر منسٹر نہیں بلکہ یہ برج انٹیریئر منسٹر ہے. تو یہ ایک برج ہیں بٹوین our establishment and our political government. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چل رہی، بلکہ وہ تو ان کے اگر لفظ استعمال کریں نا بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کولیپس ہو گیا، سسٹم کولیپس ہے. مطلب میں وہی بات کر رہا ہوں، سسٹم کولیپس ہو گیا. مطلب یہ بہت اسٹرانگ ورڈنگ ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے ایک سفر شروع ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں پرابلمس کے سولوشنز کی طرف لے کر جائے. اب اگلی بات یہ ہے کہ سولوشنز کیا ہیں. تو سولوشنز کے لیے ان کی جو استھتی ہے، ایک دو چیزیں بیسیکلی انہوں نے کہی. ایک ذرا مبہم ہے اور ایک بڑی کلیئر ہے. جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اور اس کے پیچھے انہوں نے پچھلے کئی مہینوں میں کام کیا ہے. اور they have lot of data, they have lot of analysis. اور میاں عامر محمود نے ایک پیپر بھی لکھا اس کے اوپر، شاید انہوں نے لکھا یا جس نے بھی لکھا، لیکن بہرحال کافی سرکولیٹ ہوتا رہا اور اس کے اوپر کافی ڈسکورس بھی ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان میں چھوٹے صوبے بننے چاہیے. اچھا، لیکن کیا صرف چھوٹے صوبے بنا کے ہم اپنے سارے مسئلے حل کر لیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو
چونکہ ہم نے سولوشن کا پوچھا ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ بیسیکلی اس وقت ہمیں چھوٹے صوبے بنانے سے بھی پہلے سب سے پہلے ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور وہ نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے مین اسٹیک ہولڈرس کے دل میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، جیسے پنجاب میں 2000 میرے خیال میں پہلے کوئی کسی اس میں اسمبلی سے بھی بل پاس ہوا ہے، نیشنل اسمبلی سے، جو پنجاب کی ڈویژن ہے وہ تو اپرووڈ ہے اسمبلی سے، پہلے اس کو توڑ کے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ابھی وہ تو میں اس سے پاتا ہوں وہ تو لیکن میں ایک لارجر بات کر رہا ہوں پہلے جی جی سر۔ کہ آپ کو پاکستان میں پہلے ایک لارجر کنسنسس کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر، اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈر شامل ہونے چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز، اس میں آرمی، اس میں بیوروکریسی، اس میں جوڈیشری اور پرائیویٹ سیکٹر. And we also need to involve especially women and youth in this. یہ لوگ سارے ایک کمیٹی بنائیں سینٹرل ویل تھاٹ آؤٹ، جو کہ چیزوں کو بالکل مطلب میڈیکل سرجری کرے چیزوں کی، سب چیزوں کو ڈسکس کرے. ان کے مد نظر ہماری ہسٹری بھی ہونی چاہیے، ان کے مد نظر آج کی صورتحال بھی ہونی چاہیے، اور ان کے ذمہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹائم لیں، وائڈر کنسلٹیشن کریں، چھوٹے صوبوں سے بھی کریں، سب اسٹیک ہولڈر سے کریں، اور وہ پھر ہمیں ایک اگلے 20 سال کا ایک روڈ میپ بنا کے دیں کہ پاکستان میں چلنا کیسے. اس طرح نہیں چل سکتا، اس طرح بھی ہے نا، اس طرح نہیں چل سکتا. یہ تو مان لیا ہے نا ہم نے، اور اب تو مطلب آورس جو ہیں وہ بھی مان رہی ہیں کہ یہ نہیں چل رہا، ان کے کلیپس کر گئے. تو ہمیں ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. وہ روڈ میپ جو ہے اس کا ایک کمپوننٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوٹے صوبے بھی بنانے، لیکن اس میں اور پھر بہت ساری چیز، اس میں ہمیں جوڈیشری کو کیسے ٹھیک کریں، اس میں ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں مختلف اداروں کے، ان پہ واپس کیسے جائیں. ہاں بالکل، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر تو یہ خرابی ہوگی. اس کے بغیر یہ ہوگا کہ اس وقت جو خرابیاں 4 جگہ پہ ہو رہی ہیں وہ 36 جگہ پہ ہوں گی. اگر آپ 36 صوبے بنا دیں گے، اگر آپ ڈویژنس کے مطابق بنا دیں گے تو صوبے تو وہ تقریباً میرا خیال ہے 36 ڈویژن ہے پاکستان کی، تو پھر وہ سب خرابیاں 36 جگہ پہ ہوں گی. اگر ہم سب سے پہلے رول آف لا، بیک ٹو دا کانسٹیٹیوشن، بیک ٹو دا جوڈیشری، نیوٹرل جوڈیشری، اور پھر یہ کہ اس میں کچھ ریکانسیلیشن بھی کرنی پڑے گی، کچھ معافیاں بھی دینی پڑے گی ایک دوسرے کو، کچھ لے دے کرنی پڑے گی. ٹرانسینڈنٹ تھنکنگ، ٹرانسینڈنٹ کا مطلب ہے کہ اپنے سے اوپر جا کے سوچنا پڑے گا ملک کے لیے کہ اگر ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم ایک سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ، ایک ریفارمیٹو طریقے کے ساتھ آگے جائیں گے. اور اگر یہ نہیں کریں گے، اور اگر صرف اس کے کوئک سولوشن ڈھونڈیں گے کہ جی گورننس خراب ہو گئی ہے، سسٹم نہیں چل رہا، فلیٹ ہو گئے، چھوٹے صوبے بنا دو، دیٹ از ناٹ دا سولوشن. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ الیکشن فیئر نہیں کرتے تو یہ چھوٹے صوبوں میں کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک پیکج ڈیل ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اگر چلے، جیسے آپ نے کہا کانسٹیٹیوشن ریفارمز کی بات اگر کریں تو کیا آرمی کو ڈیفینس منسٹری کے انڈر آنا چاہیے؟ ہوگا یہ بالکل بالکل آنا چاہیے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو اگر واقعی ہماری دلچسپی ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں جو کولیپس کر گیا ہے تو سسٹم پہ آنا پڑے گا نا. اور ریسٹرکچرنگ جوڈیشری کے ہمیں 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پورا رول بیک کرنی ہوگی. بالکل رول بیک کرنی پڑے گی، بالکل رول بیک کرنی پڑے گی. اور یہ آج نہیں تو کل ہوگی، کل نہیں تو پرسوں ہوگی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کے اندھیرے میں 2-4 لوگ بیٹھ کے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے آپ پورے کانسٹیٹیوشن اور پوری جوڈیشری کا بیڑا گرک کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو لہٰذا اس کو تو ریورٹ بیک ہونا ہی ہے. صرف انہوں نے اس کو پروسیس لمبا کر دیا.
کہ وہ پتہ نہیں اب اگلی گورنمنٹ کرے گی یا اس سے اگلی گورنمنٹ کرے گی. یہ ہونا تو ہے, اس طرح تو نہیں چل سکتا. ایک باعث جوڈیشری جو ہے وہ تو ملک کا انصاف کا نظام نہیں چلا سکتی. آج آپ اگر دیکھ لیں ریسنٹلی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ایسے ہو رہی ہے جیسے آپ کوئی پرائمری ٹیچرز اپوائنٹ کر رہے ہیں. زرداری صاحب اپنی لسٹیں بیچ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب اپنی, یہ ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں سر. تو یہ تو نہیں چل سکتا, اس طرح تو نہیں چل سکتا. لہٰذا یہ ساری وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ ان سب کو کے اوپر ایک نیشنل کانفرنس بلڈ کریں اور پھر آگے چلے ایمانداری کے ساتھ, یہ سوچ کے کہ یہ ہم فیوچر کے لیے کریں, فیوچر کی جنگ. آج جو اس وقت اتنی انگزائٹی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں جن جی نہ اٹھ پڑے جس طرح انڈیا میں ہوا ہے, تو پاکستان کی جین زی کو جو موجودہ جنریشن آف پالیسی میکر ہے جو بیسٹ گفٹ دے سکتی ہے وہ یہ روڈ میپ ہے پاکستان کا, جو بومر کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک روڈ میپ ڈیولپ کرے, اور 20 سال کا کم از کم وہ روڈ میپ ہونا چاہیے کیونکہ 20 سال لگتے ہیں کسی ملک کو اپنے پاؤں پہ واپس آنے کے لیے. اور پھر اس 20 سال میں یہی جلدی اگلے پالیسی میکرز ہوں گے, لیکن وہ پھر اس پروسیس کا حصہ بن کے آگے چلیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور وہ سڑکوں کے اوپر کیا کہتے ہیں احتجاج کرتے تھے اور موومنٹ کو ڈیولپ ہو جائے. اس وقت انگزائٹی بہت زیادہ ہے. محسن نقوی نے بھی یہ کہا اپنی بات کے اندر کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں. وہ آ جائیں گے, بالکل آ جائیں گے, اور پھر بچے گا کوئی نہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ وائلنس کا استعمال کی تاریخ ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہمارے جمہوری ادارے مضبوط نہیں ہیں, تو پھر وائلنس ہوگی پاکستان میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہم سجیشن دے رہے ہیں جسٹ ٹو گو فار دا کنکلوژن, واٹ یو سی ان ادروائز کہ دیز آر Otherwise, we have an existential threat in Pakistan. This one sentence answers your question. We have an existential threat to Pakistan. And we must understand it, and we must do something about it. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.